नारा तकबीर। काफी अहबाब तशरीफ फरमाओ, मिल के बाबाद बुलंद नारा तकबीर। कुछ भी परेशान हो तो जो है इंशाअल्लाह तुम्हारी तवक्को आज से भी पहले मैंने फ़ज़ाइल पढ़ना छोड़ देना है, क्योंकि आज बहुत बड़े मसाइब का दिन है। मैं फ़कत इसलिए फ़ज़ाइल के चंद जुमले पढ़ रहा हूँ ताकि आपकी थकावट उतर जाए माशाअल्लाह। ठीक है, बड़ा एक अहम सवाल है, आलम इस्लाम के अज़हान में गूंज रहा है, वो ये है हमारे नबी बशर हैं या नूर हैं। तो मेरा दिल यही चाह रहा है आज मैं आपको फैसला करके बताऊं कि अहले बैत अतहार नूर हैं या बशर हैं। आबाद शाद रहो, सलामत रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फजीलत मादर हसनैन की पढ़नी है, ये भी अज़हान में रख के बैठो, क्योंकि जिस हस्ती का दिन है फ़ज़ाइल और मसाइब उसी हस्ती के होंगे। और दूसरा ऐलान भी समाअत फरमा लो, परसों इंशाअल्लाह 5 जमादी उसानी ऐवान हुसैन में मैं इंशाअल्लाह ठीक 1:30 बजे आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर हूँगा। 1:30 का मतलब 1:30 होगा, ये जहन में रखना। और इंशाअल्लाह 11 फरवरी को मरहूम मग़फ़ूर हमारे मोहसिन मियाँ शफ़क़त ज़िया हुसैन की बरसी है, तो उस दिन भी ज़रूर हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह। वो वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाज़िरी ज़रूर होगी। अब आपकी तवज्जो है, हम ज़माने को बताएं अहले बैत अतहार नूर हैं या बशर हैं। ठीक है, इससे पहले 1 मिनट का मुकद्दमा। एक होता है सच्चा, उसको अरबी में अजीज़ काशिफ कहा जाता है सादिक। ठीक है, और उससे भी बालातर एक सच्चा होता है जिसको सिद्दीक कहा जाता है। गफारी साहब, एक सादिक होता है, एक सिद्दीक होता है। ये बता के मैं बताने लगा हूँ अहले बैत अतहार ये बशर हैं या नूर हैं। हाँ, बल्कि आज ये साबित करूँगा ये नूरों न ला नूर हैं। जिस बंदे को समझ आए, भाई आमिर नियाज़ हुसैन तवज्जो, हाजी साहबान, बुजुर्गवारान, सारे हाजी साहबान, मोहसिन शाह साहब इंशाअल्लाह महजूज हो जाएंगे। नई जिहत में जनाब सैयदा की फजीलत अर्ज करने लगा हूँ। ठीक है, तो जो सच्चा होता है वो सच्चा होता है, ज़्यादा सच्चा तो माना ना दारद, भाई जो सच्चा है वो सच्चा है, और ज़्यादा सच्चा वो किस तरह हो सकता है। थोड़ा सा फ़र्क है, दुनिया को समझ नहीं आई कि सादिक और सिद्दीक में फ़र्क क्या है, मैं वो बताने लगा हूँ। ठीक है, सादिक और सिद्दीक का फ़र्क, सादिक वो होता है जो वाक़े के मुताबिक खबर दे, वो सादिक है। मसलन मजलिस हो रही है, कोई बंदा आए और उसके बाद जाके बाहर कहे मजलिस हो रही है, और मुसद्दिक जो तस्दीक करने वाला आके देखे मजलिस हो रही है, वो बंदा उससे कह सकता है कि तू सच्चा है, जैसे तूने खबर दी है वाक़े के मुताबिक खबर दी है, और हमने जाके देखा है तो मजलिस हो रही है। ठीक है, अब मैं सिद्दीक की तारीफ करने लगा हूँ, चूँकि कायनात आलम के अमीर का पाक फरमान है, अना सिद्दीकुल अकबर, कायनात का सबसे बड़ा सिद्दीक मैं अली हूँ। ठीक है, कायनात का सबसे बड़ा सिद्दीक मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। तो सिद्दीक कौन होता है, ज़्यादा सच्चा, क्या मुराद है? हमें पता ही ना चलता, सिद्दीक और सादिक का फ़र्क मालूम ही ना होता। एक दिन शहजादे आए, आम शहजादे नहीं, जो जवाना ने जन्नत के सरदार हैं, वो जोड़ी आई जो जवाना ने जन्नत की सरदार है, और इनकी जन्नत जनाब सैयदा के कदमों में है। वो शहजादे आए,
اپنی والدہ گرامی کی خدمت عالیہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں ماما جان ہمارا لباس، ہمیں لباس چاہیے۔ ہاں اقتدار جناب سیدہ بھی واضح ہو جائے گا۔ بی بی پاک نے فرمایا تمہارا لباس دردی کے پاس ہے، لاپرواہی نہ کرو، اگرچہ آپ بھی تھک گئے ہیں، یقین مانیے میں نے بھی بڑا سفر کیا ہے، ہاں گاڑی بھگائی ہے، ہمیں پتہ چلتا نا بھئی ہمیں اتنے بجے ممبر ملنا ہے تو آرام سے پھر بھی پہنچ سکتے تھے، لیکن مجھے 6 بجے کا کہا تھا۔ آپ لاپرواہی نہ کریں، تھکاوٹ آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے، کوئی پیش نماز اگر موجود ہیں ان سے بھی پوچھ لینا۔ کوئی بندہ پیش نماز ہو کر اگر والدین جس طرح بچوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، اسی طرح اگر والد پیش نماز ہے بچے سے کہے کہ کھلونا لا کے دوں گا، اگر ارادہ نہ ہو لا کے دینے کا تو وہ عادل نہیں رہتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جب پیش نماز کے لیے یہ حکم ہے جو سیدہ عالمین نے دروی کو لباس دیے نہیں تھے تو پھر کہا کیوں تھا؟ شاد رہو، مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے۔ ہاں ممکن ہو آپ کے لیے گراں نہ گزرے تو مل کے نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ تو پھر جو کنجوس اور بخیل زمانہ ہو اس کا نام بھی سخی رکھتے ہیں۔ خداوند عالم نے تو ایسا نہیں کیا، خداوند عالم نے نظام عالم میں دیکھا ہے، عالم ذر اول میں جس محمد کے سامنے حمد بھی سجدہ کرے اس کا نام محمد رکھ لیتا ہے۔ جاگنا 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 علی والو، آج جو جوان تشریف فرماؤ، انشاءاللہ تمہارے عقیدے کو آب ولایت سے سیراب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب خداوند عالم ایسے نام نہیں رکھتا، امیر المومنین کا نام جو علی رکھتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے جس علی کے سامنے کائنات کی بلندیاں سجدہ ریز ہو جائیں اس کو علی نام دے دیتا ہے۔ سلامت رہو، مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں، میری دعا ہے بانیان سمیت آباد و شاد رہو۔ ہاں برادر ذی وقار شوکت ضیاء حسین کے مولا پاک رزق میں اضافہ فرمائے، یہ سایہ جمیلہ قبول فرمائے، مومنین و مومنات کے اللہ دلی مقاصد پورے فرمائے۔ بھائی غلام باز توجہ کا طالب ہوں، اب میں بتانے لگا ہوں جناب سیدہ کی عصمت اور طہارت۔ اللہ نے عالم ذر میں دیکھا جس زہرا کے گھر کے ارد گرد طہارت و عصمت طواف کرے اس کا نام اللہ نے فاطمہ رکھ دیا۔ اس بی بی نے جب دردی کو لباس ہی نہیں دیے کہا کیوں ہے؟ سوال یہ ہے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ پڑھنا ہے، ایک ہی جملہ، تمہید بھی ختم ہو جائے گی، فضیلت بھی بیان ہو جائے گی، اور اس کے بعد ذکر مصائب، چونکہ شہادت کا دن ہے آج اور بڑی مصیبت کی رات ہے یہ آج والی، اس لیے فقط آپ نے یہ دیکھنا ہے آل محمد بشر ہیں یا نور ہیں۔ اس منبر سے ثابت کرنے لگا ہوں اہل بیت اطہار نور علی نور ہیں۔ کیوں کہا بی بی پاک نے بھئی درزی کے پاس لباس ہیں جب دیے ہی نہیں تھے؟ میلسی کے شرفا کا مجمع صادق وہ ہوتا ہے جو واقعے کے مطابق خبر دے۔ صدیق اور بی بی پاک صدیقہ طاہرہ، صدیق یا صدیقہ وہ ہوتے ہیں جو کچھ کہیں تو واقعہ ان کے کہے کے مطابق ہو جائے۔ آباد شاد تمہاری خیر ہو، جیو سدا جیو، امام زمانہ کے ظہور تک جیو، سلامت رہو، ٹھیک ہے نا؟ بی بی پاک کو یہ علم تھا بسم اللہ کہ میں نے جو کہہ دینا ہے اللہ نے اسی طرح بنا دینا ہے، اس لیے کہا تھا میں نے کہ بی بی پاک کا لقب ہے صدیقہ، جو کچھ بولے نظام عالم میں وہ کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ نظام عالم میں وہ کچھ ہو جائے۔ اور یہ بات میں نے صدیق والی صدیقہ والی آپ کو اس لیے بھی سنائی ہے، برادران اہل سنت جناب عائشہ سے بھی کہتے ہیں کہ وہ صدیقہ ہیں، تو ہم بھی ان کی بات مان لیتے ہیں۔ آج صدیقہ حقیقیہ علی الاطلاق جناب سیدہ ہیں، ان کے بقول وہ لقب دیتے ہیں امی عائشہ کو صدیقہ کا، تو ہم بھی مان لیتے ہیں۔ اب اہل سنت کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ میری نہ مانے، اپنی سچی ماں کی مانے۔
اور فیصلے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. کاغذ قلم تیار کر لو، عام کاغذ نہیں، اپنے دل کو سلیٹ بنا لو، ٹھیک ہے؟ دماغ اور زبان کو قلم بنا لینا ہے اور ہاتھ کو جنبش دے کے اقرار کرنا ہے کہ فیصلہ کیسے دے رہے ہو. اب وہ سچی امی حضرت عائشہ کی روایت ہے، اس وقت یہ بجلیاں تو تھی نہیں، تھیں بڑے بڑے گھروں میں شمعدان جلتے تھے، لیکن وہ کہتی ہے 3 چیزوں کی میں ضمانت سے عرض کرنے لگا ہوں. 3 چیزیں وہ بیان کرتی ہیں. ان سے پوچھا گیا سفیلی بنت رسول اللہ محمد مصطفیٰ کی لخت جگر جناب زہرا کی کوئی فضیلت بیان کرو. جاگنا میں یہ بتانے لگا ہوں یہ نور ہے یا بشر ہیں. امی عائشہ روایت کرتی ہے اس سیدہ کی فضیلت کیا بیان کروں جب ہم سارے حرم رسول رات کی تاریکی میں یہ چاہتے تھے. کوئی چاہتی تھی میں مشین چلاؤں کپڑے سیوں تو زہرا کے پاس آ جاتی تھی. کوئی یہ چاہتی تھی کہ اپنے ہار نکالوں کڑھائی کروں تو زہرا کے گھر میں آ جاتی تھی. راوی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے آ جاتے تھے رات میں بھی زہرا کے چہرے سے نور نکلتا تھا. ہو گیا ہے نا فیصلہ. غفاری صاحب، محترم خطیب صاحب، فیصلہ ہوا ہے نا. جس کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہو کہ وہاں پہ خیاطی ہو جائے، کپڑے سل جائیں، کڑھائی ہو جائے، اور اس کے بعد بات ابھی رکی نہیں ہے. میں نے کہا 3 باتیں ہیں، 2 تو آپ نے سماعت فرما لی. اس کے بعد راوی حیران، ششدر پریشان. امی عائشہ نے کہا تو حیران ہے تو پھر مزید حیران ہو جا. سوئی اگر گر جائے نا تو طاقتور آنکھ کو نظر ہوتی ہے، عام آنکھ کو سوئی نہیں نظر. ٹھیک ہے نا، یہ پکی بات ہے. اور یہ آخری بات اور 1 منٹ کی ایک اور بات، چونکہ میرا دل یہ ہے کہ جیسے یہ رسید ہے، کاغذ ہے، جنت کی رسید جناب سیدہ کی زبانی تمہارے ہاتھوں میں تھما کے جاؤں. یار لاپرواہی کر رہے ہو. کوئی کوئی ہمیں چائے پانی پلا لینا، فقط سادہ پانی کا گلاس، تو ہم ممنون مشکور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہونا بھی چاہیے. حلالی ہونے کی علامت ہی یہی ہے. اور معصوم کا تو پاک فرمان ہے جو آپ کو کھلاتا ہے، جس کے گھر بھی آپ مہمان بنتے ہیں، اگر آپ اس کے حق میں دعا نہیں کرتے تو یہ کھانا مشکوک ہو جاتا ہے. تو جو بی بی پاک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جنت کی ٹکٹ عطا فرمائیں گی تو آپ حیران ہو رہے ہیں اور اس بات پہ بھی واجد میں نہیں آ رہے. تو راوی کو حسنین حیران کر کے کہا جناب عائشہ نے کہا یہ تو خیاطیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد نساجیاں ہوتی ہیں. کوئی چیز بننی ہو تو وہ بھی بی بی پاک کے چہرے کے نور سے ہم یہ کام کرتی ہیں، اور اس کے بعد کڑھائی کرنی ہو تو وہ بھی جناب سیدہ کے صحن اطہر میں آ جاتی ہیں تاکہ روشنی ہو، ہم اپنا کام کر لیں. راوی حیران ہو گیا تو امی عائشہ نے حیران کر کے کہا اوہ عبد خدا یاد رکھ، جب بھی ہماری کوئی سوئی گم ہو جائے ہمیں دن بھی نہیں ملتی، ہم رات کو زہرا کو اپنے گھر میں لے آتی ہیں، زہرا کے نور سے ہماری گم شدہ سوئی بھی مل جاتی ہے. اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں آپ کو رسید دے دوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا علی یا علی. بسم اللہ بسم اللہ. الحمدللہ میں ذات جتنا مصائب پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی مسئلہ اور پریشانی نہیں بھائی، یہ بڑا رشتہ کرو بھائی. اللہم صلی اللہ بابا نہیں چلی دا تو تمہارا روز کا کام نہیں. ساکو پتہ ہے نا جڑے لیتا ہے ہمیں پیسے دے ہمیں ہوں والے تم نہ جلی سے. اگر آپ چاہو تو رسید جنت بی بی پاک کی زبانی وہ آپ کو سنا دوں انشاءاللہ پرسوں.
پھر بھی جناب سیدہ کی ذات والا صفات پہ گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے. اس کو امام مان، پیشوا مان، جو محشر میں بھی تیری مدد کر سکے. یار میل سی ہے اور لاپرواہی کر رہے ہو. ہاں تھکاوٹ اور سردی سے باہر آؤ، میں پھر اعلان کر رہا ہوں. اس کو امام نہ ماننا جو گھاس کو دیکھ کے کہے کاش میں گھاس ہوتا، مجھے جانور کھا لیتے. اس کو امام مان. اگر کائنات عالم کے سارے شیعہ میدان حشر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کہیں یا علی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہیں، تو علی وہ ہے جو نگاہ جلالت اٹھا کے اللہ رب العزت کی طرف دیکھ کے فرمائے میرے اللہ یہ میرے حبدار ہے، میری ساریاں نیکیاں رہنے دے، جو میں نے ایک ضربت لگائی تھی اس کو کھول کے سارے شیعوں میں تقسیم کر دے. اس علی کے ہوتے ہوئے جو علی میں ازل ہے، فقط یہ نیکی نہیں ہے. چلو بات آ گئی ہے تو وہ بھی سن لو. ٹھیک ہے. بعض یہ شیعہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کوئی حساب کتاب رکھتے ہیں تو شیعہ کا حساب نہ رکھا کرو، ورنہ تمہارا امام امیر المومنین کو بھی دینا پڑ جائے گا. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. میدان حشر ہوگا، بعض لوگوں کی نیکیاں پوری ہوں گی لیکن انہوں نے مولا امیر المومنین کے حبدار کو کسی وجہ سے دکھایا ہوگا، دل دکھایا ہوگا. خالق کہے گا یا علی یہ تیرا حبدار ہے، جنت اس کا استحقاق ہے، بس فلاں مومن کو راضی کر لے، اس کے بعد جنت چلا جائے. ہاں پریشان ہو گئے ہو، تمہاری خیر خواہی کی تو بات آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے بعد وہ مومن آئے گا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت عالیہ میں، یا علی جنت مل رہی ہے، وہ تھوڑی سی آڑ ہے، آپ مشکل کشائی فرمائیں. وہ جو فلاں آپ کا حبدار ہے نا، میں نے اس کا دل دکھایا تھا، اس کو یہ تکلیف دی تھی. مولا امیر المومنین فرمائیں گے اس مومن کو بلایا جائے، وہ مومن آ جائے گا. اس کے بعد علی بادشاہ فرمائیں گے عبد خدا جو کچھ تجھے چاہیے میں علی عطا کر سکتا ہوں، جو کچھ مانگنا چاہو میں علی دے سکتا ہوں، لیکن اس میرے حبدار کو معاف کر تاکہ یہ جنت جائے. جاگنا علی والو. وہ مومن بھی بڑا سمجھدار ہوگا، وہ کہے گا میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا یا علی، بس میری ایک گزارش ہے. وہ کون سی؟ جو شب ہجرت آپ سوئے تھے بستر محمد مصطفیٰ پہ، جو آپ نے وہاں پہ سانسیں لی تھی، اس ایک سانس کا ثواب اپنے حبداروں میں تقسیم کر دے تاکہ ہمارے رتبے اولیاء سے بھی بڑھ جائے. اس میرے مولا امیر المومنین کی موجودگی میں بھی جناب سیدہ آئیں گی. ٹھیک ہے. میدان حشر میں بڑا مقام ہوگا، کیونکہ میں نے پچھلے سال بھی مجلس جو پڑھی تھی جناب سیدہ کی سواری کے بارے میں، جو ایوان حسین میں تھے ان کو یاد ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے کہا وہاں پر بھی میں نے کہا واہ اینا ہو من نور اللہ، جس سواری پہ مادر حسنین سوار ہو کے آئیں گی اس سواری کی آنکھیں اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو پھر اب آپ اندازہ لگا لو جن کی سواریاں اللہ کے نور سے بنتی ہوں ان کا اپنا نور کتنا بلند ہوگا. تو جب آئے گی بی بی پاک میدان محشر میں آواز قدرت آئے گی حضو ابصارکم ونکسو رؤوسکم، اہل معاشر آنکھیں جھکا لو، سر نیچے کر لو، مادر حسنین محشر میں آ رہی ہے. ہاں جناب جبریل دائیں طرف ہوں گے، میکائیل بائیں طرف ہوں گے، امیر المومنین آگے ہوں گے، پیچھے حسین شریفین کی جوڑی ہوگی اور اللہ کی ہیبت کا سایہ ہوگا اس سواری کے اوپر. آگے مہار بی بی فضہ کے ہاتھ میں ہوگی. علی والو فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا، خداوند عالم مادر
حسنین کو وحی کرے گا، ہاں تمنی تو کچھ تمنا کر، وَشَلِینی انا عوتی کے وعرضی کے، تو مانگ میں اللہ عطا کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا۔ اور میلسی والوں قیامت والے میدان میں ہر بندے کی کوشش ہے وہ راضی ہو جائے، اللہ چاہ رہا ہے حسین کی اماں راضی ہو جائے۔ جاگنا 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 غفاری صاحب، بی بی پاک کی عظمت دیکھنا، بی بی پاک کو حسین کے عزاداروں سے کتنی محبت ہے۔ بی بی فرمائیں گی الہی انت المنی و فوق المنی، او میرے اللہ تو میری امید ہے اور تو ہی میری تمنا ہے، سب تمنوں سے بھی بڑھ کے تو تمنا ہے مجھ زہرا کی، اور پار الہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعذبی محبی و محبی اطرتی بالنار، میرے اللہ میرے حبداروں کو اور میری حال کے حبداروں کو آتش جہنم میں نہ ڈالنا۔ آواز قدرت آئے گی مجھے اپنی ذات کی قسم، زمین اور آسمان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے میں نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، نہ کوئی زہرا کا حبدار جہنم میں جائے، نہ اس کی آل کا حبدار جہنم میں جائے۔ یہی بی بی پاک، یہی مادر حسنین، عمر تھوڑی مصائب زیادہ، 18 سال عمر ہے، سر کے بال سفید ہو گئے، 18 سال عمر، کمر جھک گئی، 18 سال عمر، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی، بڑی مظلومہ بی بی۔ اتنا وقت نہیں ہے میں تمہید میں جاؤں، یہی عرض کرنے لگا ہوں، آپ کربلا معلّہ کے مصائب یاد کر کے زیادہ روتے ہیں، جو مصیبت کربلا میں آئی ہے وہ مصیبت جناب سیدہ کے گھر میں آئی ہے۔ دعا مانگا کرو کہ کسی کا ہو، دنیا یکسر تبدیل ہو گئی تھی، بی بی پاک کا کوئی نہیں رہا۔ پہلا تقابل کرنے لگا ہوں کربلا کے مصائب مدینے کے مصائب کا، وہ یہ ہے عالیہ بی بی کے دل میں بڑی حسرت ہے حسین کے غم میں رونے کی، ہے نا؟ یا حسین اگر کہتی تھی تو لوگ کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی چابک مارتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جب آپ روتے ہو نا تو بی بی پاک مجلس والی جگہ میں موجود ہوتی ہیں، دھاڑے مار کے آپ رو رہے ہوتے ہو، اور جناب سیدہ سے پوچھتی ہے ملکہ شام بی بی، اماں اماں یہ جو رو رہے ہیں انہیں کوئی مارتا کیوں نہیں ہے؟ تو جناب سیدہ ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے، رو کے کہتی ہے عالیہ یہ کوئی جرم تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو تیرے بھیا حسین کو رو رہے ہیں۔ تو بی بی رو کے کہتی ہے اگر حسین کو رونا جرم نہیں تو میرا کیا قصور تھا؟ میں حسین کا نام لیتی تھی، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی چابک مارتا تھا، تو اس لیے لاپرواہی نہ کرنا۔ بی بی پاک کے دل میں بڑی حسرت ہے حسین کے غم میں رونے کی، اور جناب سیدہ کے دل میں بڑی حسرت ہے بابا محمد مصطفیٰ کے غم میں رونے کی۔ عالیہ بی بی کے رونے پہ بھی پابندی تھی اور جناب سیدہ کے رونے پہ بھی پابندی۔ میں بتاتا ہوں وہ کس طرح۔ 28 صفر محمد مصطفیٰ کی وفات کا دن ہے۔ میں یوں کہوں جناب سیدہ کے وقت ڈھل گئے 28 صفر کو۔ شریف لوگ تشریف فرما ہو، بیٹیوں کی نزاکت وہ جانتا ہے جس کی کوئی بہن ہو یا جس کی بیٹی ہو، اور دعا مانگا کرو بیٹی اکیلی نہ ہو، اس کے بھائی ضرور ہوں، چاہے وہ پشت پہ ہاتھ نہ بھی رکھیں تو لوگوں کو ڈر رہتا ہے یہ 7 بھائیوں کی بہن ہے، یہ 5 بھائیوں کی بہن ہے، یہ 3 بھائیوں کی بہن ہے۔ قسمت جناب سیدہ کی جس کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ بی بی پاک خود روایت فرماتی ہیں جب میرے بابا جان کا انتقال ہوا، میرے بابا کا پاک سر میری آغوش میں تھا۔ پتہ ہے تمہیں اقتدار بتانے لگا ہوں، یہ خانوادہ ذات کا غریب نہیں تھا، اس لیے یہ روایت سنانے لگا ہوں۔ آغوش میں سر ہے، دق الباب ہوا،
بی بی پاک نے فرمایا بابا جان یہ کون ہے آپ کو اس لمحے پریشان کرنے والے؟ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا۔ رسول پاک نے رو کے فرمایا میری لخت جگر آپ جانتی ہیں یہ کون تھا؟ بابا آپ فرمائیں بی بی بھی جانتی تھیں۔ ہاں اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر ہم تک یہ روایت کیسے پہنچتی؟ بابا آپ بتائیں کون تھا؟ رسول پاک نے رو کے فرمایا یہ اسرائیل ہے جو کسی نبی کے دروازے پہ نہیں رکتا، یہ تیرے احترام میں رک گیا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں بی بی پاک آج یہ دن بھی ہے 28 صفر، تو یہ اسرائیل تیرے احترام میں دروازہ عبور نہیں کر رہا اور اجازت مانگ رہا ہے کہ رسول پاک سے فرما رہا ہے اپنی بیٹی سے پوچھئے میں اندر آ جاؤں؟ جب تک جناب سیدہ نے اجازت نہیں دی ملک الموت نے بھی دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھا۔ اور ایک دن وہ بھی آیا، وہ بھی بتاتا ہوں تو عالم کیا تھا، مسلمان تھے لشکر لے کے زہرا کے دروازے پہ آ گئے۔ لاپرواہی نہ کر، ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ، جھولیاں پھیلا کے بیٹھو۔ بی بی پاک کے زخمی پہلو کا اگر اللہ کو بھی واسطہ دو تو اللہ نہیں ٹالتا۔ بڑا زخمی پہلو ہے حسین کی پاک اماں کا۔ بی بی پاک فرماتی ہیں میرے بابا جان کی روح نے جب پرواز کیا تو میں نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ مستورات کی عادت ہے، یہ ان کی فطرت میں ہے، یہ بلند آواز سے روتی ہیں، اتنا روتی ہیں تاکہ اور ہمسائی عورتیں آ جائیں۔ بی بی پاک فرماتی ہیں میں نے بہت بلند آواز میں رونا شروع کر دیا لیکن کوئی عورت بھی میرے گھر داخل نہیں ہوئی جس نے مجھے تسلی دی ہو۔ شام کے وقت میں نے اپنی اولاد سے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے میں غریب بھی ہو گئی ہوں اور یتیم بھی ہو گئی ہوں، آؤ تم نانا نانا کر کے رو لو، میں بابا بابا کر کے رو لیتی ہوں۔ آفرین بھائی آفرین، مولا پاک پرسہ قبول فرمائے، بانیان سمیت مولا تمہارے دلی مقاصد پورے فرمائے۔ رونے والوں اب بتانے لگا ہوں یہ تھا 28 صفر کا قصہ۔ اب یکم ربیع الاول کی بات سارے شیعوں کو معلوم ہونا چاہیے، رسول پاک کو 30 صفر کو دفن کیا گیا ہے۔ سوال کرو اس کی وجہ، مولا امیر المومنین قاصد بھیجتے تھے مسلمانوں آؤ رسول پاک کا جنازہ تیار ہے، جواب ملتا تھا ابھی ہمارا انتظار کیا جائے، تو 30 کو محمد مصطفیٰ کو دفن کے جناب سیدہ سر پہ موت کی پٹی ہے، کمر کے ساتھ موت کا سنگلا، رولے والوں روتی روتی سو گئی محمد مصطفیٰ کی بیٹی۔ صبح نمودار ہوئی، پوچھا یا علی کسی بندے نے میرے بابا کی تعزیت پیش نہیں کی؟ امیر المومنین کی آنکھیں نہیں سامن کے بادل، رو کے فرمایا جو تیرے بابا کے جنازے میں تھے وہ تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ بی بی نے فرمایا یا علی پھر مجھے تعزیت کے لیے بیٹھ جاؤ اور مجھے بیان کرنے کی اجازت دو۔ رونے والوں میرے مولا امیر نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر بی بی پاک نے رونا شروع کر دیا، ادھر شہزادے رونا شروع ہو گئے، ادھر بی بی پاک کی دختران نیک اختران ملکہ شام بی بی و علی کی حیادار بیٹی نے رونا شروع کر دیا، علی کی چھوٹی لخت جگر نے رونا شروع کر دیا۔ امیلسی کے شرفاء کا مجمع ابھی پہلا بین ختم نہیں ہوا تھا کہ دروازے پہ 300 بندہ آ گیا۔ میں نے یہ روایت چند دن پہلے بھی اپنے بچے کو دکھائی ہے کہ دیکھ لو، گواہ بنا رہا ہوں، مادر حسنین کے دروازے پہ 1-2 نہیں عرب کے 300 بدماش جمع ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھی۔ رولے والوں ادھر بین ختم نہیں ہوا تھا، ادھر لشکر کی آوازیں، علی مولا اٹھنا چاہ رہے تھے، بی بی نے رو کے فرمایا یا علی آپ نہیں جائیں گے، دروازے پہ میں جاؤں گی۔ رونے والوں کائنات عالم کے امیر نے رو کے فرمایا زہرا دروازے پہ سوچ کے جانا، یہ نجرانی نہیں جو آپ کا حیا کریں گے۔ آفرین بھائی آفرین، سینہ پیارا نہ کرو، ماتم کر کے کہو حسین کی اماں تیرا اپنا نصیب اور محمد مصطفیٰ انبیاء کے سردار تیرا اپنا مقدر۔ یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا۔ ہاں یہ بات بھی بتا دوں شاید میرے ذہن سے نکل نہ جائے، امام زمانہ صبح و شام روتے ہیں، حسین کی شہادت پہ بھی روتے ہیں،
لیکن خدا گواہ ہے دو چیزیں غریب کربلا امام حسین کی مولا امام زمانہ کے پاس نہیں ہے، جناب سیدہ کی دو چیزیں مولا امام زمانہ کے پاس ہیں، ایک جناب محسن کے جلے ہوئے وہ گہوارے کی لکڑیاں، ایک بی بی پاک کے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں امام زمانہ کے مصلے کے ساتھ پڑی ہیں۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، رو رو کے وہ جلی ہوئی لکڑیاں دیکھ کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، رو کے کہتے ہیں میرے اللہ ابھی کتنا انتظار کروں، میں اپنی دادی زہرا کے قاتلین سے کب انتقام لوں گا۔ آفرین آفرین بھائی، مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے، حق ادا کر رہے ہو، شرما کے نہ رویا کرو، میرے مولا امام سجاد کا فرمان ہے ہمارے مصائب میں اس طرح رویا کرو جس طرح 11 محرم کی رات کو ہمارے پردہ نے باواز بلند گریہ کیا تھا۔ اور رونے والوں آج میرے مولا امام حسین رو رہے ہیں، مولا حسن مجتبی رو رہے ہیں، کائنات عالم کے امیر رو رہے ہیں۔ تمہیں پتا ہے میرے مولا امیر المومنین کتنا روئے ہیں، جناب سیدہ کی شہادت پہ کتنا روئے ہیں۔ ہاں ایام فاطمیہ نہ کہا کرو، شہادت فاطمیہ کہا کرو، دنیا کو بتایا کرو محمد مصطفیٰ کی بیٹی شہید ہوئی ہے، لوگوں نے گھر میں آ کے مارا ہے، اور دروازے اور دیوار کے درمیان آ کے بی بی کی شہادت ہوئی۔ آفرین آفرین بھائی، مولا پاک آپ کا پرسہ منظور و مقبول فرمائے، مولا پاک آپ کو سلامتی عنایت فرمائے۔ ہمارے گھر آباد ہیں نا، لحظے کے لیے آئے ہیں، بھرے گھروں میں جائیں گے، خدا گواہ ہے آج کے بعد بی بی پاک فرماتی ہیں میں جینے کے قابل نہیں رہی، وہ میرا گھر موت کی آماج گاہ بن گیا ہے۔ رونے والوں کائنات عالم کے امیر نے فرمایا سوچ کے دروازے پہ جانا، ہاں یہ مسلمان ہیں، یہ نجرانی نہیں کہ تیرا حیا کریں گے۔ بی بی نے فرمایا یا علی دروازے پہ میں جاؤں گی، شاید کو میرا حیا کرے۔ رونے والوں بی بی پاک گئی ہے تو یہ سچ ہے، جناب سیدہ نہیں جا رہی، بی بی پاک کا جنازہ جا رہا ہے۔ ادھر مولا امیر بے تحاشا رو رہے ہیں، ادھر کربلا کے غریب نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے گا علی کیوں رو رہا ہے۔ رونے والے دروازہ بند تھا، بی بی پاک نے یوں دروازے کے اوپر ہاتھ رکھے، پوچھا کون ہو کیوں آئے ہو؟ جواب ملا مسلمان ہیں۔ بی بی نے رو کے فرمایا میرے بابا کی تعزیت کے لیے آئے ہو؟ جواب ملا نہیں ہم تو بیعت کے لیے آئے ہیں۔ بی بی نے رو کے فرمایا اگر علی بیعت نہ کرے تو پھر ایک ظالم کہتا ہے ہم دروازہ توڑ کے یا جلا کے اندر آ جائیں گے، تو بی بی نے رو کے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ یہ وہی دروازہ ہے جس دروازے پہ میرے بابا محمد بھی میری اجازت کے بغیر اندر نہیں آتے تھے۔ اور رونے والا یہ اوسج کی لکڑیاں لائے تھے، 300 بندوں کا ہجوم تھا، انہوں نے لکڑیوں کو چلایا۔ میلسی والوں اس آگ کی حدت دروازے تک نہیں مادر حسنین کے کلیجے تک پہنچ رہی ہے۔ رونے والوں آدھے سے زیادہ دروازہ جل گیا۔ جس نے ماتم کرنا ہے اب میری طرف دیکھے، ماتم کی تیاری کرو، امام زمانہ رو رہے ہیں، اور میرے مولا امام زمانہ آ دیکھ تیرے حبدار اور تیری دادی زہرا کے مصائب میں رو رہے ہیں۔ اور رونے والوں قیامت سے بڑا مصائب، آدھے سے زیادہ دروازہ جل گیا، لوہے کی میخیں سرخ ہو گئی، ایک گستاخ آگے بڑھا، اس نے دروازے کو دھکا مارا جو حسین کی اماں کے پہلو پہ لگا، اور نگری ہلنا شروع ہو گئی، آسمان میں زلزلے برپا ہو گئے، حوران جنت نے ماتم شروع کر دیا۔ ماتم یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا، شرما کے نہ رونا۔ ہاں بڑی مصیبت والی رات ہے، حسین کی اماں کی شہادت کا دن ہے، اور رونے والوں عالم کیا ہوا؟ میں نے کہا ایک ایک مصائب جو کربلا میں آیا وہ مدینے میں آیا۔ پہلے میں نے کہا بی بی پاک کے رونے پہ پابندی، اب یہ کہہ رہا ہوں تم تو کہتے ہو نا شمر بغیرت خیام میں داخل ہوا، ٹھیک ہے یہاں پہ مسلمان گھر میں داخل ہوئے، اگر کہو وہاں پہ جناب سجاد کو قیدی بنایا گیا، یہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو قیدی بنایا گیا۔ اس لیے میرے مولا امیر نے رو کے فرمایا او دنیا والو میں علی کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یا علی وہ کیسے؟ میں
ہاتھوں کو دیکھنے کے بعد رو کے فرمایا یہ یداللہ ہاتھ بھی موجود تھے، اور لوگوں نے زہرا کو تلوار کے لحاظ سے مارا اور میں علی انتقام نہیں لے سکا۔ آفرین آفرین، مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے۔ یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا۔ اور میرے مولا امام حسین پہ رونے والوں، آج حسین رو رہے ہیں، حسین کی مادر گرامی دنیا سے چل بسی ہے۔ اور رونے والوں، اب عالم کیا ہوا؟ مسلمان گھر میں داخل ہوئے، امیر المومنین علی بادشاہ کو قیدی بنایا اور جگر میں تاب رہی۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جس مومن کی آنکھ نے ابھی تک وضو نہیں کیا وہ وضو کر لے، چونکہ کائنات عالم کے رسول کا فرمان ہے جو بندہ ہمارے مصائب میں فقط اتنا رو پڑے کہ اس کے آنسو سے مچھر کا پر بھیگ جائے، میں محمد اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ اب ماتم کے لیے آمادہ ہو جاؤ رونے والوں۔ اب مسلمان گھر میں داخل ہوئے، علی بادشاہ کو قیدی بنا کے مسجد میں لے گئے۔ ادھر بی بی نے رو کے فرمایا اما فضا، او میرا پہلو زخمی ہو گیا، او میری مدد فرمائیے۔ اور رونے والوں بی بی فضا نے حسین کی پاک اماں کو اٹھایا، بستر بیماری پہ سلایا۔ بی بی نے پوچھا علی بادشاہ کہاں ہے؟ بی بی فضا فرماتی ہے مسلمان مسجد میں لے گئے۔ بی بی نے رو کے فرمایا اس دروازے کی ضرب میری زندگی ختم کر گئی ہے، اب میں نے دنیا میں زیادہ زندہ نہیں رہنا، لیکن میری پردہ دار بیٹی کا کون ہے جو اپنے بابا کے سامنے نہیں آتی؟ علی مارے گئے میرے بچوں کا کون ہے؟ مجھے مسجد میں لے چل۔ رونے والوں بڑی مشکل سے چند مرتبہ حسین کی اماں نے اپنے پہلو سے ہاتھ ہٹایا، ایک یہی مرتبہ تھا، پہلو سے ہاتھ ہٹا کے ہاتھ جوڑ کے کہا اما فضا مجھے مسجد میں لے چل۔ بی بی فضا نے سہارا دیا۔ 18 سال عمر ہے اور مسلمانوں رسول کی بیٹی ضعیف ہو گئی، اب چل نہیں سکتی، اور فضا نے سہارا دیا۔ وہ مسجد میں لے کے آئی، ماتم کے لیے آمادہ ہو جاؤ، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، ماتم کی تیاری کرو رونے والوں، اور دنیا کو بتاؤ ہمارے نبی کی بیٹی کو مارا گیا، اور جس کا کوئی بھائی نہیں تھا اس کو گھر میں مارا گیا، اور جس کے 18 بھائی تھے اس کو درباروں میں بازاروں میں مارا گیا۔ آفرین آفرین بھائی، بڑی مقبول مجلس ہے، جھولیاں پھیلا کے بیٹھو، جو دلی مقاصد ہیں وہ طلب کرو، حسین کی پاک اماں تمہیں عطا فرمائے گی۔ ہاں سہارا دے کے لے کے آئی بی بی فضا۔ حسین کی اماں نے مسجد نبوی کے دروازے میں یوں دونوں ہاتھ ڈالے، 3 بین کیے، کائنات عالم کی ہر شے کانپنا اور لرزنا شروع ہو گئی۔ رو کے فرمایا مسلمانوں غصب تم حق کی فصبرتو، تم نے میرا حق غصب کیا ہے میں نے صبر کیا ہے۔ قتل تم ابنی فصبرتو، تم نے میرے محسن کو شہید کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق خدا کی قسم، پاک منبر کی قسم، حسین کی ابا کی غربت کی قسم، میں نے ایران کے جید عالم دین سے صورت جناب محسن کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اس لیے بی بی فرما رہی ہے قتل تم ابنی فصبرتو، اگر تم یہ کہو کربلا معلیٰ میں علی اصغر شہید ہوئے، یہاں پہ جناب محسن شہید ہوئے، ماتم کے لیے آمادہ ہو جاؤ، میں دعوت پرسہ دے رہا ہوں۔ اور رونے والوں بی بی نے فرمایا قتل تم ابنی فصبرتو، تم نے میرے بیٹے محسن کو شہید کیا ہے، میں نے صبر کیا ہے۔ اور رونے والوں اب دل پہ چوٹ لگے، میں معافی چاہتا ہوں، بی بی پاک کا یہ جملہ ہے، رو کے فرماتی ہے کسر تم ذیلی فصبرتو، اور مسلمانوں تم نے میری 5 پسلیاں توڑ دی ہے، میں نے صبر کیا ہے، اب علی کو چھوڑتے ہو یا چادر ہٹا کے میں دعا کروں؟ ماتم لاپرواہی نہ کرو، تھکاوٹ کا مظاہرہ نہ کرو، ہاں چند منٹ مجھے پڑھنے کے لیے دے دو رونے والوں، میں تمہیں بتاؤں کہ حسین کی اماں کتنی بڑی مظلومہ ہیں۔ بی بی پاک نے فرمایا تم نے میری 5 پسلیاں توڑی ہے، میں نے صبر کیا ہے، میں دربار میں اس لیے آئی ہوں کہ علی کو چھوڑ دو، علی شہید ہو گئے تو میرا کون ہوگا؟ رونے والوں بددعا کا نام آیا، بی بی پاک نے فرمایا چادر ہٹا کے بددعا کروں۔ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی، مکانات مدینہ ٹکرانا شروع ہو گئے، مسلمان ڈر گئے۔ رونے والوں زہرا نے امیر المومنین علی بادشاہ کا ہاتھ پکڑا
चादर ततहीर से अली के चेहरे से मिट्टी साफ करके एक हाथ सर पे रख के रो के फरमाया, या अली काश आज मेरा कोई भाई होता। आफरीन आफरीन, लापरवाही न करो भाई, बड़ी मकबूल मजलिस रोने वालों, मौला पाक आपके दिली मकासद पूरे फरमाए। यही हक है गरीबों के गम में रोने का। उसके बाद दूसरी बात की, या अली तेरे चेहरे की मिट्टी, और या अली तू मेरे लिए इतना अजीज है, तेरे चेहरे की खाक मुझे पहलू के दर्द से ज्यादा तकलीफ दे रही है। और काश आज मेरा कोई भाई होता, अली बादशाह तेरे साथ आता और मुझे ना आना पड़ता। और रोने वालों, अमीरुल मोमिनीन को घर लेके आई। जिस तरह आलिया बीबी ने सैयद सज्जाद को बचाया, यहाँ हुसैन की अम्मा ने अमीरुल मोमिनीन को बचाया। रोने वालों, हमेशा हाथ पहलू पे रहता है। चंद दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह से फरमाया, या अली आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने हाकिम शाम को एक खत लिखा है 38 हिजरी में, और जनाब सैयदा की शहादत है 11 हिजरी में। अमीरुल मोमिनीन रो के फरमाते हैं, तू मेरी बराबरी करेगा? जो मेरी हमसर थी सैयदा, उसकी वफात को इतना अरसा हो गया है, उसके मसाए में अली हर रोज नोहा पड़ता है। ये मेरे मौला ने फख्र की बात की है कि मैं उस सैयदा का हमसर हूँ जिसकी वफात को कम अज कम काफी साल गुजरे हैं, और उसके बाद भी अली मौला को जनाब सैयदा की याद खत्म नहीं हुई। हर रोज मैं याद भी करता हूँ, नोहा भी पढ़ता हूँ। रोने वालों, अली बादशाह से फरमाया, या अली अगर आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। बीबी पाक ने रो के फरमाया, एक यही मौका है। हाथ हटाया और हाथ जोड़ के फरमाया, अली मौला की आंखें नहीं, सामन के बादल, रोते रोते मिट्टी पे बैठ गए और हाथ जोड़ के फरमाया, सैयदा मेरी गुर्बत की शिकायत बाबा से न करना। हाँ, जब तेरे बाबा ने तेरा हाथ मेरे हाथ पे रखा था अक़्द के बाद, और उसके बाद मेरे कान में कहा था, या अली याद रखना मेरा बेटा भी यही है और मेरी बेटी भी यही है, मेरे बाद मेरी बेटी न रोने पाए, और जिस तरह अमानत दे रहा हूँ इसी तरह वापस करना। अली रो रहे हैं, अमानत का तकाजा है, जैसे ली जाए उसी तरह वापस की जाए। अली मौला रो रो के फरमाते हैं, जब तू आई थी सर के बाल स्याह थे, कमर सीधी थी, दाएं हाथ से तस्बीह पढ़ लेती थी, आज ये बातें नहीं हो सकती, और मेरी गुर्बत की शिकायत बाबा से न करना। बीबी पाक ने फरमाया, या अली हाँ, इसमें तेरा तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं बाबा से जरूर कहूंगी, और मेरे अंबिया के सरदार बाबा, तेरे खातमुन नबीयीन बाबा, तेरी उम्मत ने मुझे बहुत मारा है। अल्लाह की कसम, अगर मैं हकीकी रिवायात पढ़ दूं तो आप मुझे मिंबर से उतार लेंगे। इतनी बड़ी मजलूमा है हुसैन की अम्मा। फरमाती है, मैं अपने बाबा से तो जरूर कहूंगी, बाबा तेरे बाद तेरी उम्मत ने मुझे बहुत मारा है, अपनी उम्मत से पूछ मेरा कसूर क्या था। और रोने वालों, एक दिन बीबी पाक ने अपनी जोड़ी को बुलाया, बीबी उम्मे सलमा या उम्मे अमल से कहा, मेरे बेटों को गुस्ल दो, नए जोड़े पहना दो, आज के बाद ये गरीब होने वाले हैं और मेरी तैयारी होने वाली है। उसके बाद खाना बनवाया, फरमाया मेरी तबीयत नासाज है, शहजादो जाओ नाना की कब्र या दर पे मेरी सेहत याबी के लिए दुआ मांगो। शहजादे आए और कह रहे हैं, नाना हमारी अम्मा को बड़ी तकलीफ है, हमारी अम्मा को शिफा लेके दो। कब्र में जल्जला आया, आवाज आई, अहमद बिल खैर तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हो गया। शहजादे दौड़ते हुए घर में आए, बीबी उम्मे सलमा ने कहा, आओ पहले खाना खाओ, ठंडा पानी पी लो। हसन मोइतबा खामोश रहे। करबला के गरीब ने कहा, मुझे पहचान, मैं करबला का मुसाफिर हुसैन हूँ, मैं करबला का परदेसी हुसैन हूँ, जिसकी अम्मा ज़हरा मर जाए उसको खाना पीना याद रहता है। आफरीन भाई, तैयारी करो, 5 मिनट की और जहमत, बल्कि 5 मिनट से भी कम मुद्दत की जहमत है। बीबी पाक ने वसीयत फरमाई थी, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, आराम से सुनो, इस्तराहत भी कर लो, इस्लाम की बात है।
اسلام میں یہ پہلا تابوت ہے جو بی بی سیدہ نے بنوایا ہے. فرمایا یا علی میرا جنازہ ڈھلی رات کو اٹھا میں بڑی پردادار ہوں. بلشی والوں جس کا جنازہ ڈھلی رات کو اٹھا ہے کہتی ہے یا علی میں بڑی پردادار ہوں. اللہ جانے اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب سفید دن میں اس کی بیٹی رسن بستہ بے مکن و چادر شرابی کے دربار میں پیشی دے رہی ہوگی. آفرین بھائی آفرین تم نے حق ادا کر دیا ہے. ہاں فرمایا یا علی میرا بدن کوئی شے بھی نہ دیکھے. یا علی میں نہیں چاہتی کہ میرا بدن رات بھی دیکھے اس لیے مجھے تابوت میں دفن کرنا. یا علی خود مجھے کفن پہنانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھا دینا بی بی فضا کو ہاں اس کے تمام حصے خود معین کرنا. کافور میرا جنت سے آیا ہوا ہے یا علی اور اس کے بعد جب مجھے دفن کر دینا نا میری قبر کا نشان مٹا دینا. اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میلسی والوں ماتم کرو. کوئی ایسا مظلوم زمانے میں گزرا ہے جو کہے مرنے کے بعد میری قبر کا نشان مٹا دیا جائے. کائنات عالم کے امیر نے رو کے پوچھا بطول اس کی وجہ کیا ہے؟ بی بی نے رو کے فرمایا مجھے بابا کی امت سے بڑا ڈر لگتا ہے. آفرین تیاری کرو 2 منٹ کی اور زحمت ہے. اس کے بعد بی بی پاک نے فرمایا میری قبر پہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا. یا علی میرے حسین کو بڑی پیاس لگتی میرے حسین کو رات کو پانی بھی پلانا. ہاں ماتم جس نے کرنا ہے وہ میری طرف دیکھے. ایک رات کا واقعہ ہے امیر المومنین سیدہ کی قبر پہ قرآن پڑھ رہے ہیں اچانک قبر میں زلزلہ آیا. میرے مولا امیر نے قبر پہ ہاتھ رکھا سیدہ خیر تو ہے. آواز آئی علی حسین پانی مانگ رہا ہے. اب ماتم کر کے کہو جب زہرا کو قبر میں حسین کی پیاس کا اتنا خیال ہے جب تہ خنجر حسین پانی مانگ رہا ہوگا رسول کی بیٹی کے دل میں کیا گزری ہوگی. جس نے ماتم کرنا ہے اب میری طرف دیکھے. ختم ہو گئی مجلس ہو گیا جنازہ تیار. ہاں روایتیں 2 ہیں میں دونوں پڑھنے لگا ہوں. جنازہ اٹھا کیسے ہے؟ ہو گیا جنازہ تیار. میرے مولا امیر نے فرمایا حسن مجتبی آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو. میرے مولا حسن مجتبی بھی آئے. اس کے بعد عالیہ بی بی بھی آئی. بی بی ام کلثوم بھی تشریف لائیں. لیکن کربلا کا غریب حسین دیوار کی ٹیک لگائے بہت رو رہے ہیں. میرے مولا امیر نے فرمایا حسین آپ نے اماں کا آخری دیدار نہیں کرنا. حسین نے رو کے فرمایا بابا میں کوئی غریب ہوں. غربت کی ابتدا تو ابھی ہو رہی ہے ابھی تو میں غریب نہیں ہوا نا. میں فخر عیسیٰ ہوں. میری اماں فخر مریم. بی بی مریم نے بھی اپنے بیٹے کو کفن کے باندھ میں سے بلایا تھا. جب تک اماں زہرا نہیں بلائے گی حسین نہیں جائے گا. ماتمیوں یہ سننا تھا. رسول کی بیٹی کا ہاتھ پھر یہاں سے اٹھا دونوں ہاتھ دراز کیے کفن کے بند ٹوٹ گئے. میلسی والوں آواز آئی بسم اللہ میرا کربلا کا غریب بیٹا. بسم اللہ میرا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بیٹا. اور بسم اللہ میرا امت کا ستایا ہوا بیٹا. بسم اللہ میرا لاشیں اٹھا اٹھا تھکا بیٹا. حسین آئے اماں کے جنازے سے لپٹ گئے. اللہ نے جبریل کو بھیجا یا علی حسین کو زہرا سے ہٹا لے ورنہ میرا عرش گر پڑے گا. اور میلسی والوں میں اللہ سے کہتا ہوں جب یہی حسین اور یہ شہید ہو رہا تھا اس کی 4 سالہ بیٹی اور شمر کے خنجر میں ہاتھ ڈال رہی تھی. اور میرے اللہ اس وقت تیرا عرش کیوں نہیں گرا اور تیری زمین کیوں نہیں پھٹی. اور رونے والوں بی بی پاک نے فرمایا حسین میرا ادھار ہے. حسین نے کہا میں اللہ کا ادھار بھی نہیں رکھتا. رونے والوں آ گئی غریبوں والی رات. آ گئی 11 محرم کی رات. ایک ظالم کہتا ہے میں لاشیں لوٹنے کے لیے مقتل میں گیا. میں نے دیکھا آسمان سے نورانی ہماری اتری. محمد مصطفیٰ سر پہ امامہ نہیں پاؤں میں نالے نہیں آستینیں الٹی ہوئی ہے گریبان چاک.
اور سر میں خاک ہے، حسین حسین کہتے ہوئے حسین کے لاشے پہ. یہی حالت امیر المومنین علی بادشاہ کی، حسین کے لاشے پہ. یہی حالت حسن مجتبیٰ کی، حسین کے لاشے پہ. وہ ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک پردہ دار بی بی ہے، اور جو سر تپا برقعے میں ہے، کمر کے ساتھ موت کا سنگلا بندھا ہوا ہے، ماتھے پہ موت کی پٹی ہے، یوں ہاتھ سر پہ رکھ کے رو رہی ہے. علی نے فرمایا حسین کے جنازے پہ نہیں آئے گی. رو کے جواب دیتی ہے حسین میرا مقروض ہے. اور ملسی کے شرفا کا مجمع جس نے ماتم کرنا ہے وہ میری طرف دیکھے. اور قرضے کا نام آیا، پتھروں کے ڈھیر سے حسین کا لاشا برآمد ہو گیا. اور رونے والوں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اماں تو نے وطن میں بلایا، اور یہاں پہ وطن بلا رہا ہے. اماں تو نے کفن میں بلایا، یہاں پہ کفن بلا رہا ہے. اماں تو نے سو کے بلایا، حسین تیرے استقبال میں چل کے بلا رہا ہے. اور رونے والوں زہرا کے گھر میں زہرا کا جنازہ تیار ہے. اب سوال کرو کس نے اٹھایا؟ ختم کرنے لگا ہوں مجلس. اور رونے والوں آگے اٹھایا حسین کے بابا امیر المومنین نے. اور رونے والوں ایک پایا اٹھایا حسنین شریفین قریبین نے، اور دو پائے اٹھائے بی بی فضا نے. اور جب دروازے کے باہر جنازہ لے گئے، اس کے بعد سلمان نے مدد فرمائی، مقداد نے مدد فرمائی. علی نے رو کے فرمایا یا رسول اللہ دیکھ میں غریب ہو گیا ہوں. اور ہونے والوں اب علی مولا سوچ رہے تھے کہ قبر میں کیسے اتاروں. رسول کے ہاتھ برآمد ہوئے، آواز دے کے کہا